अरे बवर्चन आंटी, क्या गलती कर दी आपने। बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी आपने। क्या ही अच्छा होता कि आप भी अपने सियाने बेटे की तरह, समझदार बेटे की तरह एक शॉपर बांध देती, तो आज आपके भी मन की मुराद पूरी हो जाती है। बड़ी गलती होगी, बड़ी मिस्टेक होगी। तो क्या बातें मैं कर रही हूँ। अलीज़ मदर क्या कह रही हैं भाई, लोग कहेंगे भाई आज तो अजीब सी बातें कर रही हैं। जी अजीब नहीं है, जिनको मैं कर रही हूँ उनको अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। और ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं बवर्चन आंटी की, कोई इतनी नई नई वीडियो नहीं है, ये कम से कम 15-20 दिन या एक महीना पुरानी वीडियोस हैं। क्योंकि मैंने पता लगवाया है हैदराबाद और मुल्तान का इस टाइम जो टेम्परेचर है, पता क्या लगाना है, यूट्यूब से सब कुछ नज़र आ जाता है। वो ये नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने कोट शोट जर्सियाँ वगैरह पहनी हुई हैं, लेकिन अब तो मैंने सुना है और मैंने देखा है वेदर का, मतलब टेम्परेचर क्या चल रहा है, कि वहाँ पे तो भैया पंखे चल रहे हैं, इतनी गर्मी हो गई है। तो यकीनन ये वीडियो पुरानी है और ये मज़ार पे कुछ दिन पहले गई हैं, ठीक है। तो क्या ही अच्छा होता कि ये मुहतरमा जो हैं अपने सियाने बेटे की तरह, जो इनका इतना पक्का अकीदा है कि इस दरख्त के ऊपर अगर हम शॉपर बांध दें, ये जो दरख्त है ना, ये सामने आप देख रहे हैं, इस पर अगर शॉपर बांध दें ना, तो जो आप बात मानेगी ना, जो आप सॉरी जो आप मन्नत मानेगी वो आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बवर्चन आंटी, आपने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। इतनी बड़ी गलती आपने कैसे की। जी, तो आप बताते हैं आपको कि क्या गलती हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या बम फूटे, कौन जश्न मना रहा है, कौन रो रहा है, और किसका नुकसान हुआ, किसका फ़ायदा हुआ। आज की वीडियो में सब आपको क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, बॉम्ब फोड़ा है हमारी स्वीटी जी ने लगा दी एक पोस्ट, और पोस्ट से साफ ये चीज़ जाहिर हो रही है, साफ ये चीज़ जाहिर हो रही है कि किसी के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, किसी के अरमानों पे पानी फिर गया। और कोई पिछले 2-2.5 साल से बवर्चन आंटी एक कपल को नीचा दिखाने के लिए उसने उन पे एक केस दायर किया हुआ था। और इस केस का मुझे नहीं पता, मुझे तफसील इसकी वाकई में नहीं पता कि ये इस किस मतलब नोयत का केस था, ये क्यों किया हुआ था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो ये इनका वो रिश्ता टूटा था, उसके बाद इन पे एक केस हुआ था, ये स्वीटी पर हुआ था, और ये किया था बवर्चन आंटी ने। और ये केस चल रहा था, और वक्तन फ़वक्तन जो है नीचे कमेंट्स बॉक्स में लोग इनसे पूछते रहते थे कि भाई कौन जीता कौन जीता, क्योंकि जब मैं रिएक्शन नहीं देती थी, इनके ये मामला तब से चल रहे हैं। और मैं जब वाईटी पे आई तो मैंने कई बार वीडियोज़ में इनके कॉमेंट्स देखे, लोग इनसे पूछते थे कि केस के बारे में बताएं। और कई बार बच्चन आंटी की छोटी सपुत्री जो है उसने अपनी वीडियोस में कहा कि केस हम जीत गए हैं। लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि केस किस नोयत का है, केस क्या है, तो मुझे इतना ख़ास इसके बारे में पता नहीं था। आज एक मेरे सामने से कम्युनिटी पोस्ट गुजरी है स्वीटी जी की, ठीक है। अब स्वीटी जी की जो पोस्ट है ना, वो इशारा तो इधर ही कर रही है कि जो केस बवर्चन आंटी ने स्वीटी पे किया हुआ था, पत्नी उस पे किया था, जो उसके भाई पे किया था, जो उसके हस्बैंड पे, बहरहाल इन पे किया हुआ था, वो केस जो है स्वीटी जी जीत चुकी हैं, ठीक है। तो दिल के अरमां आंसू में बह गए ना, बवर्चन आंटी की सारी उम्मीदों पे पानी फिर गए। तो मैं कहती हूँ आंटी जो है बवर्चन के एक शॉपर आप भी बांध लेती हैं। आपके सियाने बेटे ने 2 बार शॉपर बांधा और उसके 2 बार जो है वो प्राइज बॉन्ड जो है वो निकला, तो क्या ही अच्छा होता। आपको तो पता था कि भाई हमारा केस चल रहा है और इसकी सुनवाई जो है वो होनी है, और शायद लास्ट हो इसकी सुनवाई, और उसके बाद फैसला हो जाए। इसके बावजूद भी आपने शॉपर नहीं बांधा। हाँ हाँ, क्या गलती कर दी आंटी जी। लोगों को आप सिखाती हैं, लोगों लोगों को आप मत देती हैं, मत्ती। वो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है आप लूड़ी वहदी आस तो दूए मत्ती देंदी रहंदी आस। ये पंजाबी का एक मुहावरा है, मतलब कि खुद पानी में बहती जा रही थी, ठीक है, खुद डूब रही थी और दूसरों को जो है ना सलाह मशवरे दे रही थी। तो दूसरों को तो मशवरे देते देते आप थकती नहीं हैं। कल की वीडियो देखें, आज की वीडियो देखें, यहाँ तक कि आप मरीम नवाज तक पहुँच गई, उसको भी पैगाम जारी कर रही है कि हमारा भी कुछ ख्याल करें हैं। तो मुझे ना वीडियोस देख के ना मुझे इतना कोई तरस आ रहा है ना अंकल जी पर, इतना यकीन करें मुझे तरस आ रहा है ना। वर्जिनिटी आप तो हट्टी कट्टी हैं, ठीक ठाक है माशाल्लाह। आप रोड पे ऐसे दंदनाती फिरती हैं जैसे पूरा रोड आपका है, पूरा मुल्तान आपका है। आपको ज़रा झिझक नहीं आ रही, ज़रा आपको शर्म नहीं आ रही। कभी आप रेडी वाले के पास खड़ी हो जाती हैं, कभी गोलगप्पे वाले के पास, कभी कहीं बर्तन लेने, कभी आप होटल में। लेकिन वो मुकीम अंकल को किस चीज़ की आप सज़ा दे रही हैं। वो इस उम्र में सड़कों की खाक छानते हुए भला अच्छे लगते हैं।
چلو بندہ جوان تو ہو تو ٹریول اس طرح کرتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے کہ چلے بھائی آپ بائی روڈ چلے گئے، بائی ٹرین چلے گئے، تو بھائی عمر کا تقاضا ہوتا ہے، ینگ بندہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ٹانگوں میں جان بھی ہوتی ہے، بندہ چل بھی لیتا ہے، پھر لڑکے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، یا ینگ ہوتا ہے بندہ تو مطلب آسان رہتا ہے۔ لیکن یار آپ 60 70 سال کے بندے کو ساتھ لے کے چلیں، آپ جوان ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ کی ٹانگوں میں اتنی جان ہوگی، اور اوپر سے وہ بیٹھے ہوئے رکشے میں اتنے کوئی بیچارے برے لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کبھی ان کو رکشے میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو انہیں ہمیشہ فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ ہم نے کبھی انہیں پیچھے بیٹھے ہوئے بھی نہیں دیکھا کار سیٹ پر۔ آنٹی جی اتنا ظلم مت کریں، مت کریں مقیم انکل پر، رحم فرمائیں ان کے حال پر، جو بندہ گاڑیوں میں پھرتا ہے، جو بندہ بیچارے جس کا اتنا روب ہے، اتنی اس کی جان پہچان ہے، بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، 6 6 فیکٹریوں کے وہ مالک ہیں، اور آپ ان کو سڑکوں کی دھول، سڑکوں کی خاک چھان کے وہ بیچارے کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو، اور 40 روپے کی کلفی، سوری کون آئس کریم، تو اللہ معاف کرے استغفر اللہ، یہ کس طرح کی آئس کریم ہوتی ہے سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس میں کیا مطلب ڈلا ہوتا ہے اور یہ اتنی سستی کیوں ہوتی ہے۔ تو آپ کو تو لکڑ ہضم پتھر ہضم، آپ کے تو معدے ماشاءاللہ ٹنا ٹن ہے، آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے بیٹے کو اور آپ کو، لیکن اگر انکل جی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار تو آپ ہوں گی نا۔ آپ مطلب کہ وہاں پہ ہوٹل کے طرح طرح کے عجیب عجیب کھانے، پھر وہ ریڑھیوں کے کھانے، پھر آپ مطلب کوئی انسان میں عقل ہوتی ہے، کوئی انسان میں شعور ہوتا ہے کہ میں اس عمر میں اپنے بوڑھے شوہر کو گھسیٹ کر کہاں لے کے جا رہی ہوں، تو بھائی مجھے تو بڑا ترس آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس مجبوری میں گئے ہیں، کون سی منتیں مرادیں تھیں جو قبول ہوئی تھیں تو چادریں چڑھانے گئے، پھر ظاہری بات ہے جب آپ منتیں مانتے ہو تو پھر چڑھاوے تو چڑھانے پڑتے ہیں نا، تو بندہ وہی کام کرے نا جو ایزیلی کر سکے۔ اب بندہ کئی بار ٹریول نہیں کر سکتا، منتیں مان کے بیٹھا رہتا ہے، پھر 3 3 2 2 سال 1.5 1.5 سال بندہ پھر کہتا رہتا اوے او میں منت منی سی، او میں منت منی تھی، میں نے مانی تھی، اوئے ہوئے، تو اس طرح کی، تو ویسے بھی یہ کوئی اتنی اچھی بات بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے جو بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں جنہوں نے محنتیں مشقتیں کی، ہمیں اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے، ہم تک علم دین پہنچایا، آپ ان کی مزاروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور ان کو نذرانے دے کے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم ان کو نذرانے دے رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ تو اتنا مجھے برا لگا نا، بہت برا لگا مجھے، انہوں نے تو میں کہتی ہوں کہ اولیاء کرام کے ماننے والوں کی ڈاک کٹوا دیا نا، کیونکہ اولیاء کرام کے ماننے والے بالکل بھی اس طرح نہیں کرتے، وہ جن کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ پورا علم دین سیکھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مزار پہ جانا عورتوں کا سخت منع ہے، اور مرد بھی جاتے ہیں تو اس کے بھی کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، کوئی ادب آداب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ کو لے کے آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان دونوں فیملیز کا آپس میں ایک رشتہ ہوا تھا، اور یہ جو ورجن آنٹی ہیں یہ کہتی ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے وہ لالچ کے تحت جوڑا گیا تھا، اور جو یہ سویٹی جی ہے یہ اپنا چینل گرو کروانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ہمیں یوز کیا اور ہماری بچی کا رشتہ لیا، اور وہ رشتہ جو ہے زیادہ دیر نہ چل سکا، حالانکہ وہ جتنے دن رشتہ رہا ان کی بیٹی ان کے گھر بھی جاتی رہی، اور ملنا ملانا بھی ہوتا رہا، ویڈیوز بھی آتی رہی، لائیو بھی آتی رہے آئے وہ، ٹھیک ہے، بچے دونوں، تو لائیو میں بھی کافی لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا، بہت برا بھلا بولا گیا، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ تو دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ جوڑ جو ہے جڑ نہیں رہا۔ جب دیکھا تھا نا ان دونوں بچوں کو ساتھ، تو جو عقل مند شعور رکھنے والے ہیں نا انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ رشتہ چلنا نہیں ہے، تو پھر ان کی لائف میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، تو پھر اس ٹائم تو پھر آپ کو پتہ ہے نا عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے، نہیں پھر جب رشتہ داری جڑتی ہے تو خامیاں تو نظر آتی نہیں، اچھائیاں ایک دوسرے کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو دونوں بچوں نے خوب ذلیل کیا نا عوام کو جو لائیو میں تھی، اور صحیح ان کو مطلب برا بھلا بولا، تو بعد میں پھر کیا ہوا، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، اللہ کسی کے بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرے، میں کہتی ہوں کسی کی بیٹی کا گھر نہ اجڑے، اللہ تعالیٰ ہر بچی کو اپنے گھر میں آباد رکھے، تو لیکن جو اللہ کو منظور اسی میں بہتری ہوگی، تو وہ پھر کیا ہوا کہ علیحدگی ہوگی، اور پھر جو واویلا مچا وائی ٹی پہ، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کوئی میں کہتی ہوں ماں باپ اپنی بیٹی کو اتنا گندا نہیں کرتا جتنا ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو خود گندا کیا، خود بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنسیں لگائیں، خود بیٹھ کے لوگوں کو چیلنج کیا کہ ثابت کرو، اتنے پیسے دوں گا اگر تم یہ ثابت کر دو، میں تو وہ الفاظ بھی نہیں دہرانا چاہتی بچی کے لیے، یہ ثابت کر دو میری بیٹی کے بارے میں تمہیں اتنے لاکھ دوں گا، یہ ثابت کر دو میری بیٹی کے بارے میں، پھر میں تم پہ کیس کروں گا۔ اگر دیکھیں بات کو جب بڑھایا جاتا ہے نا کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، تو پھر بندہ خود بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے،
تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں جتنی خاموشی اختیار کی جائے نا اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، چاہے لڑکے والے ہوں چاہے لڑکی والے ہوں، لیکن دونوں طرف سے نا کوئی معافی نہیں دی گئی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، دونوں طرف سے۔ اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ بھئی زیادہ ووٹ تو لڑکی کے پاس ہی جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمدردی کا ووٹ تو ہمیشہ عورت کو ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اس وقت بھی عورت کو ہی جو ہے نا وہ مطلب کہ اس کو ہمدردی کا ووٹ ملتا ہے اور اس کو انوسینٹ ٹھہرایا جاتا ہے اور مرد کو ہی ظالم ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوا جی کہ آپ سب جانتے ہیں لڑکے والے قصوروار ٹھہرے اور وائی ٹی فیملی پہ، اور انہوں نے پھر جو ان کو وائی ٹی فیملی سے اتنی سپورٹ ملی لڑکی والوں کو، تو انہوں نے کہا بھئی اچھی بات ہے اب ہم ان پہ کیس بھی ٹھوکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے تو لوگوں نے ان کو ٹھوکا ہی ہے نا، سویٹی کو، مطلب بیچاری کو ٹھوکا ہی تھا نا، ہاسپٹل پہنچ گئی تھی، مرنے والی ہو گئی تھی وہ بیچاری، اور اس پہ کتنے گندے گندے الزام لگے تھے۔ نے کہا کہ بھئی ادھر سے تو لوگوں نے ان کو ٹھوک دیا، اب ہم ان کو عدالت میں بھی ٹھکواتے ہیں، ان کو صحیح گھسیٹتے ہیں، وہ اگر یہاں سے ہماری جیت ہوئی ہے تو وہاں بھی ہماری جیت ہوگی، لیکن وہاں پہ تو ثبوتوں پہ بات ہوتی ہے نا۔ یہ کوئی یوٹیوب تو ہے نہیں کہ آپ آ کے یہاں پہ پریس کانفرنس لگا کے مگرمچھ کے چارہ صبح کے اپنی بیٹی کو کیش کرنے کے لیے روزانہ لائیو میں بیٹھ جائیں گے تو لوگ آ کے چسکے لینے کے لیے آپ سے ہمدردیاں کریں گے۔ وہ تو عدالت ہے، عدالت تو یہ نہیں دیکھتی مرد ہے عورت ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے یا اس کے ساتھ نہیں، وہاں تو ثبوتوں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ کیس کرتے وقت انہوں نے شاید سوچا نہیں تھا کہ ہم پروفز دے پائیں گے، یا کہ ہم جو بات مطلب لے کے عدالت میں جا رہے ہیں، کیس لے کے جا رہے ہیں، اس کو ہم ثابت کر پائیں گے یا نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیس، کیونکہ اس ٹائم ضد چڑھی ہوئی تھی نا، نیچا دکھانا تھا، کسی کو ذلیل کرنا تھا، رسوا کرنا تھا، خاموشی اختیار نہیں کی گئی، بات کو دبنے نہیں دیا گیا، اچھالا اچھالا اچھالا۔ حالانکہ مریم کا بھی رشتہ وہ پہلی میرج ختم ہوئی تھی، آمنہ کی بہن، تو اس نے کبھی بات نہیں کی، کبھی بھی اپنے لاس کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کی، پھر نتیجہ کیا نکلا اب آپ کے سامنے ہے، اتنا پیسہ بھی ضائع کیا، اتنا ٹائم بھی ضائع کیا، کچھ پلے نہ پڑا، اور آج میں نے پوسٹ دیکھی اس سے صاف یہ چیز ظاہر ہو گئی ہے کہ کیس جو ہے یہ لوگ جیت چکے ہیں۔ اب انہوں نے تو یہی کہنا ہے نا سویٹی لوگوں نے کہ حق کی جیت ہوتی ہے، یہ جیت جاتے تو یہ کہتے حق کی جیت ہوتی ہے، سچ کی جیت ہوتی ہے، اب وہ جیت گئے ہیں تو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ عدالتوں میں تو فیصلے ثبوتوں پہ ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً ثبوت دینے میں ناکام رہے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ لوگ جیت گئے ہیں، نہیں تو جتنا جوش ان کے اندر ہے نا، بات بات پہ یہ کیس کی، عدالتوں کی، تھانوں کی دھمکیاں لگاتے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا بھی ہار گئے؟ ظاہری بات ہے، یہ تو کتنی بار باورچن کے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ ہم تو پیسہ لگاتے ہیں، انہوں نے جب ہمیں بھی دھمکیاں لگائی تھی نا، انہوں نے یہی کہا تھا ان کی تو 10,000 دینے کی اوقات نہیں ہے وکیلوں کو، میں تو لاکھوں لٹا دیتا ہوں، اور ان کی جو بڑی بیٹی ہے نا مرچی، جس کو میں کہتی ہوں بڑی والی مرچی، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ہر حد تک جائیں گے، ہم ہر حد تک جائیں گے ریاکشن والوں کا منہ بند کرنے کے لیے، چاہے ہمارا جتنا مرضی پیسہ لگ جائے۔ تو اب کیا ہاتھ آیا ہے بدنامی کے سوا؟ پیسہ بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا، عدالتوں کے چکر بھی لگوائے، جوان بیٹی کو خود باورچن جاتی رہی، کتنی ویڈیو باورچن کی وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، جب یہ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہوتی تھی تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ایسی کاموں میں سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بات بات پہ کسی کو دھمکی نہیں لگانی چاہیے، یہ سوشل میڈیا ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ پہ تنقید بھی ہوگی، آپ کو اچھا بھی لوگ کہیں گے، آپ کو برا بھی کہیں گے، لیکن آپ کسی کی زبان کو پکڑ نہیں سکتے، اور اس طرح کسی پہ کیس نہیں ہوتے۔ تو آج میں انکل حکیم سے یہ کہوں گی، جو اس دن پریس کانفرنس کر کے آپ نے ہمیں نیچا دکھایا، تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے سزا کافی ہے، اور آئندہ آپ اس طرح کا قدم اٹھانے سے پہلے نا 100 بار سوچیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا اور وکیل، یہ آپ کو کنگلا کر دیتے ہیں، کنگال کر دیتے ہیں، آپ کے گھر کا سامان بھی بک جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا مطلب نہ تو یہ کیس ختم ہوتے ہیں، اور نہ ہی اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری لگی تو آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں نا وہ، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انکل اور انٹی کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آئندہ اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، ورنہ آج آپ کا جو ٹرپ ہے یہ بائی روڈ ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ اگلی بار یہ ٹرپ آپ کا کھوتے ریڑی پہ ہو، کہ آپ کی جیب اتنی بھی اجازت نہ دے کہ آپ ٹرین کی ٹکٹ لے لیں، بزنس کلاس تو آپ نے لی نہیں، آپ کی جیب اتنی بھی اجازت نہ دے کہ آپ اکانومی کی ٹکٹس لے لیں، کیونکہ آپ کا اتنا پیسہ وکیل کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے معاملات مطلب کہ وکیلوں تک پہنچنے سے پہلے خود ہی حل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کام کرنا ہے تو دل بڑا رکھیں، تنقید بھی برداشت کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو لوگ تعریف کرتے ہیں نا تو اس پہ آپ خوش ہوتے ہیں نا، تو تنقید والوں کے لیے بھی دل بڑا کریں، کیونکہ آپ بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، نہ ہی ہم دودھ کے دھلے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہاں پہ شیئر نہیں کرتے، آپ یہاں پہ اپنی ساری خرافاتیں شیئر کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے مزار پہ جا کے تماشا لگایا، وہاں پہ اولیاء کرام کی تذلیل کی ہے آپ نے، میں کہتی ہوں
تو مجھے تو بہت برا لگا، بہت برا لگا. مطلب لوگ تو یہی سوچیں گے نا کہ یہ اولیاء کرام نے درس دیا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ دیواروں میں بال رگڑے. ٹھیک ہے، جہالت سے بھرا ہوا آپ کا ویلوگ تھا. جو بت پرستی کا دور تھا نا وہ یاد آ گیا مجھے دیکھ کے. حالانکہ میں خود اولیاء کرام کی ماننے والی ہوں، لیکن میں کبھی مزار پہ نہیں گئی. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ تو پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہوئے ہو. آپ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ جو دل کرتا ہے دکھاتے جاتے ہو، پھر آ کے حدیثیں سناتے ہو، پھر قرآن کی آیتیں سناتے ہو. تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب منع ہے؟ یہ سب منع فرمایا ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اللہ رب العزت کی ذات نے منع فرمایا ہے عورت کو مزاروں پر جانے سے، اور وہ بھی بے پردہ عورت. تو ذرا کچھ عقل سے کام لیں حکیم جی. مجھے لگتا ہے آپ کے گھر میں کوئی سنوائی نہیں ہے. عورتیں جہاں فیصلے کرتی ہیں وہاں یہی ہوتا ہے. چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.